क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में कि पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, मुबल्लिग और मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए तो हैं ही, चाहे वो जितना मर्जी कहते रहें कि उनको पाकिस्तान में जो मोहब्बत है वो भारत से ज़्यादा मिली है, लेकिन क्योंकि इनके नाम में नायक तो पहले से ही शामिल है और पाकिस्तानियों ने इनको अब सोशल मीडिया पर खलनायक साबित करने का जो है वो बेड़ा उठा रखा है। सोशल मीडिया पर उनकी जो ऐसी ट्रोलिंग की जा रही है, इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक के जो मुख्तलिफ बयानात यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान में दिए, जो इंटरव्यूज़ की सूरत में या जो पब्लिक इज्तमाआत में उन्होंने सवालों के जवाबात देते हुए बातें कहीं, उसकी वजह से पाकिस्तानियों में उनके ख़िलाफ़ काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर मनफी जो है वो मुहिम चलाई गई। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंद एक ऐसे जो बातें की हैं जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन या पाकिस्तान में उनको खासा हदफ तनकीद बनाया गया है। जर्नलिस्ट हों या सिविल सोसाइटी हो या आम लोग हों, उनकी जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर अपने रद्द अमल का इजहार किया गया है। वो चंद एक ऐसे मेन पॉइंट्स जिनकी वजह से वो कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, उस पर बात करने से पहले मैं आपको मुनीर नियाजी साहब की एक नज़्म है वो सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये वाकई जो कुछ हो रहा है वो इस नज़्म के मुताबिक ही हो रहा है, जिसमें मुनीर नियाजी साहब कहते हैं, कुछ शहर दे लोग भी ਜ਼ਾਲਮ सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। किस दा दोष सी, किस दा नहीं सी, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। जो होया ओ ते होना ही सी, ते होनियां रुकदियां नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हमने सोशल मीडिया पर जो उनके क्लिप्स देखे, जो बातें उनकी सुनी डॉक्टर जाकिर नाइक की, उसमें आधा सच हमें बताया गया है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर या बहुत सारे ऐसी जगह प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं ट्रोलिंग के ज़रिए, आप माजी के कोई बयानात हो या करंट कोई बयान हो, उसको उतना हिस्सा ही लोगों से शेयर किया जाता है जितना आपको पसंद हो। तो आप सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियोस का उतना हिस्सा ही देखते हैं या वो बयानात देखते हैं जो किसी की अपनी पसंद के मर्जी के हों, उससे या उसका फ़ायदा होता है या उसका नुकसान हो रहा होता है, तो वो सिर्फ उतना पोर्शन ही आपके सामने लेके आते हैं सोशल मीडिया पर ये बैठे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ताकि आधा सच आप तक पहुँचे। मुकम्मल सच तो फिर भी हम तक नहीं पहुँचता और ना ही हम सच तक पहुँचने की जुस्तजू करते हैं। तो ऐसा ही डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मैं आपसे अब जो बातें करने जा रहा हूँ, चंद पॉइंट्स जो हैं जिनको रेस करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो कंट्रोवर्सी जहाँ से शुरू हुई, वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ये कहा कि जब वो आ रहे थे कोलालमपुर से, मलेशिया से, तो जो उनका सामान था, लगेज था, उसकी जो पेमेंट थी वो एक्स्ट्रा पेमेंट बनती थी उसकी तरफ, क्योंकि वो लिमिट जो सामान की लिमिट थी उससे ज़्यादा सामान उनके पास मौजूद था। और अगर वो भारत में होते तो वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल देते हुए, उनको ताज़ीम देते हुए वो एक्स्ट्रा सामान के पैसे चार्ज ना किए जाते, क्योंकि वो पाकिस्तान में बतौर स्टेट गेस्ट आ रहे थे और उन्होंने ये कहा कि उनके पासपोर्ट पे स्टेट गेस्ट की मोहर लगी हुई थी। इसके बावजूद PIA की जो इंतज़ामिया है उन्होंने उनको जो अजाफी सामान है उसके पैसे छोड़ने से माजरत की, बल्कि फिर उन्होंने कहा कि मैंने CEO से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। अब इस बात के दो पहलू होते हैं। एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक, इनका जो अगर इतना बड़ा उनका रुतबा है तो उनको वो कहते हैं कि जो फॉलो करना चाहिए, जो आपके कवानीन है, जो कानून है, आइन है, इखलाकियात, तो उसके तहत तो यही बनता था कि वो ये तकाजा ना करते कि वो अपना डिस्काउंट लें, अपने इख्तियारात को, जिसको हम कहते हैं कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करते। अगर उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है तो जो एक स्टैंडर्ड्स हैं या जो जिस एयरलाइन के ज़रिए वो आ रहे हैं उसके जो कवानीन हैं उसको फॉलो करते हुए वो अपना सामान उसी के मुताबिक लाते, ताकि उनको किसी की सिफारिश ना करवानी पड़ती या किसी को कहना ना पड़ता। लेकिन दूसरा पहलू ये है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक इंटरव्यू जो हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा, एक जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त, उन्होंने कहा कि वो फैक्ट चेक के तौर पर आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने क्यों रब्ता किया PIA के जो आला हुकाम थे
تو اس پر بھی انہوں نے ان سے کاؤنٹر کویشچن کیے کہ اگر آپ فیکٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پہلے آپ اس پی آئی اے کی ایئر لائن کے جس شخص کا میں نے کہا ہے کہ ان سے رابطہ کیا، کیا آپ نے ان سے بات کی، یا اس سے پہلے ماضی میں جب میں کہیں جاتا ہوں پوری دنیا میں تو وہاں پر میرا جو پروٹوکول ہوتا ہے یا جو ان کو لگیج کا یا باقی پریویلیجز ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کا کمپیریزن کیا۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات کر کے انہوں نے جو ہمارے وہ جرنلسٹ بھائی تھے اس کو تو لاجواب کیا، لیکن میری نظر میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اتنے چھوٹے سے میٹر پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کرتے اور وہ جو سامان کی قیمت ہے وہ معاف کروانے کی کوشش کرتے۔ اگر اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر آپ کو جو ٹکٹ میں جتنا لگیج الاؤ ہے وہ آپ لیتے، اور جو ایکسٹرا اگر آپ لگیج لانا چاہتے تھے تو تھوڑا بہت تو اس کے آپ تھوڑے بہت پے کر لیتے اور آپ کو اتنا عزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری بڑی کنٹروورسی ایمرج ہوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کر، وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں جو یتیموں کا جو سینٹر تھا بچیوں کا، وہاں پر وہ گئے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ جب خواتین بچیاں جو تھی ان کو انعامات یا شیلڈز دینے کی باری آئی تو اس پر وہ سٹیج سے نیچے اتر گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو نامحرم بچیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے کہ نامحرم خواتین کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ویسے تو شریعت ہماری یہی کہتی ہے کہ نامحرم جو ہے وہ مرد کے سامنے آنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گھر میں بھی موجود ہیں تو آپ کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے تاکہ کوئی غیر محرم آپ کی آواز نہ سن لے۔ آپ باہر نکلیں تو پردہ کریں، اپنے ہاتھ منہ ڈھانپ کر چلیں، لیکن کیونکہ اب سوسائٹی ان چیزوں کو نہیں مانتی، شریعت کے جتنے بھی اصول ہیں اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کرتی، ہم اس سطح پر تو ان کی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن ایک تصویر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس جو ہے اس کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ خوش گپیاں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ تصویر بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ان کی جو کنٹروورسی ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کو پروان چڑھتا ہے کہ آپ اگر ایک سطح پر جہاں پر چھوٹی بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، وہاں پر سٹیج سے اتر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر یہ جو ایئر لائن کے اندر آپ ایک ایئر ہوسٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، وہاں پر اپنا ان کے ساتھ جو ہے وہ اسمائلی ایکسپریشنز جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں، اگر وہ وہاں پر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ناجائز تھا، یا یہ جو آپ نے یہ حرکت کی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ ناجائز ہے۔ اس قسم کی ٹرولنگ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے۔ پھر اس نے یہ بات کی کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو عورت شادی نہیں کرتی یا تو وہ ایک اس شخص سے شادی کر لے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھا تھا، سوال کیا گیا تھا کہ جو خواتین جن کی شادی نہیں ہو پاتی تو پھر وہ کیا کرے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یا تو وہ کسی پہلے شادی شدہ مرد سے شادی کر لیں اگر ان کو کنوارا فرد نہیں ملتا، شخص نہیں ملتا شادی کرنے کے لیے، یا پھر انہوں نے بڑی ایک ورڈ استعمال کیا بازاری عورت بن جائے۔ تو یہ بازاری عورت والا ورڈ جو ہے یہ بھی بڑا کانوں کو کھٹکا، عوام میں بڑا اس میں ناگزیر گزرا، شہریوں نے اس پر بڑا رد عمل کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ایک اسکالر جو ہیں وہ مذہبی اسکالر وہ ایک ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں، پبلک پراپرٹی بیسیکلی انہوں نے کہا تھا، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بازاری عورت بن جائیں۔ پھر اس پر جب ٹرولنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی وضاحت کرتے ہوئے مزید اس میں کہا کہ جی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ یہ ریسرچ ہے کہ دنیا وہاں پر جو خواتین ہے شادی کرنے سے پہلے کم از کم وہ 8 مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہتے ہیں، تو اس تناظر میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ کیونکہ شادی سے پہلے ہی ایسے تعلقات رکھتی ہیں تو وہ ایک بازاری عورت والا ہی حساب ہے۔ تو میں نے پھر اسی تناظر میں اس کو ایکسپلین کیا، لیکن میرے پاس جو ورڈز تھے وہ اس سے بہتر نہیں تھے کہ میں اس سے کوئی بہتر ورڈ استعمال کر سکوں اس خاتون کے لیے کہ جو بازاری جس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ پبلک پراپرٹی بن جائے یا وہ بازاری عورت بن جائے۔ تو اس پر بھی ان کو کافی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مبلغ ہیں یا جو مفکر ہیں ان کو جب اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ ایک پبلک اجتماع میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کی جو ہے تضییق ہوتی ہے، ان کے دل پر یہ ناگوار گزرتی ہیں باتیں۔ تو یہ ایک ایسے عالم کو
بات نہیں کرنی چاہیے تھے، اس پر بھی کافی ان کو کنٹروورسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے بات کی۔ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ جمہوریت زیادہ بہتر ہے یا ڈکٹیٹرشپ، تو انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں حق میں بات کرتے ہوئے جو توجیہ پیش کی یا جو اس کی وضاحت پیش کی، تو ان کا یہ کہنا تھا اگر کوئی حکمران ڈکٹیٹر ہے تو وہ اس وقت تک ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے کہ وہ آئین اور جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہو، یعنی قرآن اور حدیث میں جتنے بھی حقوق دیے گئے ہیں انسانوں کے، رعایا کے، عوام کے، اگر اس پر وہ عمل درآمد کر رہا ہے تو پھر ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خلافت کے حوالے سے بھی انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں اس میں لنک کی۔ اگر وہ تقریر آپ مکمل ان کی اس بارے میں سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ ملنا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس رائے پر بھی ان کی کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی اور کنٹروورسی کا وہ شکار رہے کہ کیسے ایک آدمی، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں عوام کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اس میں رعایا کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ایک ظالمانہ نظام ہے۔ جس طرح پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ جتنے بھی آئے اس کے متعلق ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا عوامی سوچ ہے وہ اس کے خلاف ہی ہے۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کی فیور کرنے کی بات کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس کا نقصان پہنچے گا اور اس سے آپ کو تنقید جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے، تو اس پر بھی کافی ٹرولنگ کی گئی کہ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، حالانکہ وہ خود سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جو ان کا پیس ٹی وی ہے، ان کی اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر اپنی تبلیغ یا جو اپنی پریچنگ ہے وہ کرتے ہیں، عوام تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس پر بھی ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے؟ وہ ویڈیو جو ہے اس کا اتنا حصہ صرف استعمال کیا گیا کہ یوٹیوب کی کمائی کیوں حرام ہے، لیکن آگے جو وضاحت انہوں نے پیش کی وہ نہیں لوگوں تک زیادہ پہنچی، جس کی وجہ سے ان کا ایک اوپینین ڈیولپ ہوا۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یوٹیوب کی کمائی اس صورت میں حرام ہے کہ جب جو ایڈز چلتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز پر، اس میں اگر خواتین آتی ہیں، نامحرم خواتین آتی ہیں اور پردہ نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے ایسی خواتین کو بطور اشتہار یا مارکیٹنگ یوز کیا جائے، تو وہ اشتہار کے ذریعے آنے والی جو آمدن ہے وہ حرام کمائی تصور کی جائے گی۔ لیکن یوٹیوب اگر آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کے ویڈیوز پر یا آپ کے چینل پر کون سی ویڈیوز چلنی چاہیے، اس میں کس قسم کی ویڈیوز چلنی چاہیے، خواتین اس میں نہ ہوں یا اینیمیٹڈ ویڈیوز ہوں یا ایسی ویڈیوز ہوں جس میں خواتین کا استعمال نہ ہو، وہ ویڈیوز استعمال اگر آپ کریں، یوٹیوب پہ آئیں، اس سے ہونے والی جو آمدن ہے وہ حرام تصور نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی انہوں نے وضاحت دی، لیکن یہاں پر بھی عوام جو ہے خاصی ان کے اوپر سیخ پا ہوئی کہ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جو کنٹروورسی مزید ابھی ریسنٹلی جو پروان چل رہی ہے، جس پر زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک خاتون، نابالغ خاتون یا نیوز اینکر جس کے سامنے آپ 20 منٹ بیٹھے رہے ہوں، ایک نیوز کاسٹر جس کے سامنے آپ 20 منٹ تک بیٹھے رہیں اور وہ نامحرم ہو، تو پھر آپ کے دل میں 20 منٹ تک دیکھنے کے باوجود آپ کے جسم میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کمنٹ جو ہے وہ بھی ان کا بڑا کنٹروورشل ہوا، اس پر بھی بہت ساری ٹرولنگ ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بولا کہ اگر آپ 20 منٹ تک کسی خاتون کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے جسم میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، مینز وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پھر آپ کے اندر مردانگی نہیں ہے یا آپ کے اندر مردانہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ تو اس قسم کی یہ کنٹروورشل گفتگو انہوں نے کی ہے۔ یقینی طور پر انہوں نے یہاں پر آ کر جو اسلام کی بات بھی کی ہوگی، قرآن و حدیث کی بات بھی کی ہوگی، لوگوں کے سوال اور جواب دینے کی مکمل کوشش کی ہوگی، لیکن جو باتیں اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے یا جن کے ذریعے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد منیر نیازی صاحب کی جو نظم ہے وہ واقعی ہی اس پر فٹ بیٹھتی ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک پوری دنیا میں ان کی جو ہے وہ شہرت ہے، وجہ شہرت ان کی یہی تبلیغ ہے، پریچنگ ہے۔ اس سے پہلے وہ بھارت میں ان کا پیدائش ہوئی تھی، تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ تاکہ آپ کے نالج میں رہے۔ بھارت میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر ان کو پھر کافی چارجز کا سامنا کرنا پڑا، منی لانڈرنگ کا اور دیگر کیسز کا۔ تو پھر وہ ملائیشیا منتقل ہو گئے، وہاں پر وہ اپنی تبلیغ کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ڈیجیٹلی، ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ 2016 میں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بنا اور اس کے بعد پھر وہ چھوڑ کر انڈیا ملائیشیا چلے گئے۔ انٹرپول کے ذریعے بھی ان کے ریڈ نوٹسز جاری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ
ड्रॉप आउट हो गए. پھر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی انہوں نے بنیاد رکھی جس کے ذریعے وہ اسلامی اپنی جو کام ہے اس کو پروان چڑھاتے رہے. سلفی جو ہے وہ مسلک سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے, اسکول آف تھاٹ سے ہے. پیس ٹی وی جو ان کا پوری دنیا میں پہلے چلتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اس کو بھارت, بنگلہ دیش, کینیڈا, سری لنکا, برطانیہ اور دیگر ممالک میں جو ہے وہ بین کر دیا گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ایل جی بی ٹی جو تنظیم ہے اس کے بھی بڑے خلاف ہیں. اس پر انہوں نے یہ اپنی مختلف جو بیانات ہیں یا تبلیغ ہے اس میں یہ بات انہوں نے برملا کہی ہے کہ ایل بی جی ٹی جو ہے وہ بالکل اسلام اور جو شریعت ہے اس کے مخالف ہے. ان کے خلاف جو ایل جی بی ٹی کمیونٹی ہے اس میں ملوث افراد کو سر عام پھانسی دینے کی جو حمایت ہے وہ کرتے ہیں. انہوں نے کشمیر کے حق میں یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا ہے کہ مودی سرکار جو ہے انہوں نے یہ ان کو آفر کی تھی کہ اگر وہ یہ جو مودی سرکار نے کشمیر کا آزادی کا جو حق سلب کیا ہے, خصوصی حیثیت کشمیر کی ختم کی ہے, اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک مودی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو اس پہ اگر کوئی اپنا بیان دیتے ہیں تو ان کے لیے کچھ سیف پیسج جو ہے وہ ڈھونڈا جائے گا تاکہ وہ بھارت واپس آ سکیں, لیکن اس پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اور بہت ساری خدمات ہیں اس میں ان کو ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. اس میں 2013 میں ان کو شارجہ ایوارڈ فار والنٹیری ورک جو ہے وہ ملا. 2013 میں دبئی انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوارڈ جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملا. 2013 میں ان کو ملائیشیا میں بھی ایک ایوارڈ ملا, اور اس کے بعد 2015 میں سروسز ٹو دی اسلام یہ کنگ فیصل جو ہے وہ اس کا پرائز جو ہے وہ ان کو ملا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو پریچنگز ہیں اس کی وجہ سے جو سری لنکا میں بھی کچھ اٹیکس ہوئے یا جو بنگلہ دیش میں کچھ اٹیکس ہوئے, وہاں پر جو لوگ پکڑے گئے وہاں پر ملوث افراد, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ان کی جو پریچنگز ہے اس سے وہ متاثر ہو کر انہوں نے یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشہور بھی کرتی ہیں, ان کو کنٹراورشل بھی بناتی ہیں, لیکن ایز اے اسکالر, وہ شخص جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قرآن اور حدیث کی باتوں کو زیادہ فالو کریں. جوش خطابت میں انسان بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے, یا ایسے الفاظ بعض اوقات ان کے پاس نہیں ہوتے انسان کے پاس جس کو وہ بولتا ہے تو اس سے اگلے شخص کا یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا جو ہے وہ اس کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو سکتے ہیں. تو اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو بالکل خیال رکھنا چاہیے. اور ہم کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب ہمارے اسٹیٹ گیسٹ تھے, پی آئی اے کے حوالے سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کی تھی کہ ان کے لگیج کے حوالے سے جو کنٹروورسی بنی تھی اس پر انہوں نے جو ہے وہ معافی بھی مانگی ہے, پبلکلی بھی اور اوپنلی بھی کہا ہے کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن بعد میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان میں ان کو جتنی عزت ملی ہے وہ بھارت میں ان کو نہیں ملی. تو اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان سے جائیں, اور دوبارہ امید کرتے ہیں وہ پاکستان آئیں اور اس طرح کی کنٹروورشل باتیں جو ہیں اس سے پرہیز کریں, بات کریں تبلیغ کی, اسلام کی, قرآن اور حدیث کی, اور لوگوں کے سوالات کے جوابات ایسے دینے کی کوشش کریں جس سے ان کی تسلی ہو, نہ کہ عوام کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوں. سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہاں پر جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے ضروری نہیں وہ مجھے بھی اچھی لگے یا باقی لوگوں کو بھی اچھی لگے, یا وہ چیز جو آپ کو بری لگتی ہے ہو سکتا ہے مجھے وہ بری نہ لگے. تو آپ کسی کے جو اندر گھس کر نہیں دے سکتے اس کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز ناپسند ہے, لیکن ہم احتیاط ضرور کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جو پوری دنیا میں شہرت کے حامل ہوتے ہیں وہ کنٹروورشل بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان پر تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کے ایک ایک عمل کے اوپر سوالات بھی زیادہ اٹھتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پوری دنیا میں جو اسلام اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اگلی دفعہ بھی پاکستان آئیں گے اور مزید اس سے زیادہ محبتیں بقول ان کے جو ان کو پاکستان میں ملی ہیں, مزید ان سے زیادہ محبتیں بھی ان کو ملیں گی.